बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी, आपको खुशामदीद कहेंगे अपने स्पेशल प्रोग्राम में जो ख़ास तौर पे हमारी माओं, बहनों, बेटियों के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम मर्द हजरात नहीं देख सकते, यकीनन देखते हैं। फ़ीडबैक बहुत अच्छा है और आपकी मोहब्बत और पजीराई का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मकसद है, इस प्रोग्राम का फ़ायदा हमें तब होगा कि जब हम जो बातें इसमें करते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं कुरान और हदीस से, जो इस रोशनी में हम इनलाइटेंड होती हैं, जो हमारे सामने आती हैं, हम उन पे अमल करें। हम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात करें। ख़वातीन की अक्सरियत अगर आबादी में पाकिस्तान में ज़्यादा है तो उनके हकूक़ पे फिर ज़्यादा नज़र रखनी होगी, ज़्यादा काम करना होगा। तो ये प्रोग्राम मेरा डेडिकेटेड है हमारी उन माओं, बहनों, बेटियों के नाम के जो हमारे प्रोग्राम को देख के अमल करने की कोशिश करती हैं, और उन माओं, बहनों, बेटियों के नाम भी है जो इस दीन की राह को चलते हुए, देखते हुए, समझते हुए अपनाना चाहती हैं, या समहाउ उनको कहीं ना कहीं कोई हर्डल नज़र आती है, कहीं रहनुमाई नहीं मिलती। तो यू आर मोर देन वेलकम। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और राब्ते का तरीका आपको पता है कि आप हमें लाइव कॉल करते हैं, और लाइव कॉल का वही मामला है कि छोटी बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक के हवाले से करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, ब्लेस्ड फ्राइडे में हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं और पूरे प्रोग्राम में हम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और आज का मौजू है निकाह में औरत की मर्ज़ी और इसकी हैसियत। ये बहुत अहम बात है और टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगी सादजा निगहत हाशमी साहिबा, फ़ाज़ा ख़ान साहिबा, और भी कुछ पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करने वाली हैं। फिर हम दोनात भी शामिल करते हैं और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड कर देते हैं। मेरे साथ एक बड़ी प्यारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सोफिया इरफान, इनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं बेटा आप? जी। ठीक है, तो सोफिया इरफान साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि तलावत कुरान करीम से आगाज़ करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहु। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है और बड़े मासूमाना अंदाज में पेश किया। मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, कहाँ से सीख रहे हैं? अल-नूर इंटरनेशनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द और मुकम्मल कामयाबी अता फरमाए।
مجھے چونکہ بات کرنی ہے اپنے ٹاپک کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں چند چیزیں آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ جب ہم نکاح میں عورت کی مرضی کی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ شرعی اعتبار سے شادی میں عورت کی رضامندی کس قدر ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ یہ بھی جاننا ہوگا کہ عورت کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی طے کر دی جائے اور پھر اسلامی تعلیمات سے ہمیں اس کی رہنمائی کیا ملتی ہے، یا عہد رسالت سے عورت کی مرضی کے حوالے سے ہمیں کیا مثالیں ملتی ہیں، ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھ کے ہم اپنی زندگی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، بہنوں کے حوالے سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں اس دور سے۔ نکاح سے پہلے لڑکے یا لڑکی کی طرف سے ملنے یا دیکھنے کی اگر فرمائش پوری کرنے کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی طرف ہم جائیں تو وہ ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں، کیا لڑکی کو 18 سال سے پہلے شادی کرنے کا حق ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو اگر پسند کر لیں اور گھر والے انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیں تو کیا یہ انا اور غیرت اسلامی قرار دی جا سکتی ہے۔ یہ اور اس جیسے ہی اور بھی بہت سے سوالات جن کا ہم احاطہ کریں گے، گفتگو کریں گے، سمجھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں نکاح میں عورت کی مرضی، اس کی حیثیت، اس کی اپنی رضا، کیا یہ سب چیزیں دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے اور ہمیں اس سے لے کے آگے عملی طور پہ کیا کرنا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ صوفیہ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں میم نگہت ہاشمی صاحبہ، چیئرپرسن النور انٹرنیشنل، اینڈ شی از دا فرسٹ ایشین لیڈی کہ جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں میم؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ ہم میم آج گفتگو کرنے والے ہیں، جیسا کہ ہم نے بریک میں بھی بات کی، کہ نکاح میں عورت کی مرضی اور اس کی حیثیت کے حوالے سے۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، چند لائنیں ہیں، ہم اپنے ناظرین سامعین کی نظر کریں، پھر انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کے بہت سے علاقوں میں خواتین کی تعلیم کا تصور تو موجود ہے ہی، لیکن حقیقتاً وہ کتنا ہے وہ جانتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنے حقوق کا کچھ پتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جب ان کی زندگی کے اہم فیصلے کا موقع آتا ہے تب بھی وہ اس سے بہرہ نہیں ہو پاتی۔ جبکہ کسی بھی شادی کے لیے جتنا لڑکے کی رضامندی ضروری ہے، اتنا ہی لڑکی کی مرضی شامل ہونا بھی اس میں ناگزیر ہے، وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور جب ہم نکاح کی بات کرتے ہیں تو نکاح کے لیے شرط ہے کہ کسی مرد یا عورت کی مرضی اور اجازت کے بغیر نکاح قرار نہیں پا سکتا۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم کو حلال نہیں کیا کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اسی طرح کسی مرد کا نکاح کسی عورت سے اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ عموماً عورت بااختیار نہیں ہوتی، اس لیے عورت کی اجازت اور مرضی کا ذکر وضاحت سے کر دیا گیا ہے ارشاد ربانی میں، اور اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام نے نکاح میں عورت کو رضامندی، پسند ناپسند کا پورا حق دیا ہے۔ نکاح ایک طرح کی لائف پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم آگے جو اس میں بات کرنے والے ہیں کہ مرضی کے بنا نکاح، کیا اس کی اجازت ہے؟ کم عمری کا نکاح، کیا اس کی اجازت ہے؟ پھر اس کے بعد جسے ہمارے کلچر میں وٹا سٹا کا نکاح کہتے ہیں، پھر قتل کے بدلے سم ٹائمز ایسی بھی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ نکاح کر دیا جاتا ہے، قرآن سے بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ موسٹ آف دا رورل ایریاز، ہمارے ایسے ایریاز جہاں پہ تعلیم کا فقدان ہے، اور اگر ہے بھی
تو یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ کیے جاتے ہیں. قرض کی رقم نہ ادا کرنے پر زبردستی نکاح, یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. عورت کا اپنی مرضی سے گھر سے جانا اور نکاح کرنا یا پھر کورٹ میرجز ہونا, اس پہ بھی بات کریں گے. اور ایسی ہی بہت سی صورتیں ہیں. میم چونکہ اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے تو آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے شادی میں عورت کی رضامندی کس قدر ضروری ہے؟ اتنی ہی جتنی مرد کی رضامندی ضروری ہے. جی دونوں میں فرق تو نہیں ہے. جی. اور ایجاب و قبول جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نکاح کی شرط ہے. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیبہ یعنی شادی شدہ عورت ہے, بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی, تو وہ اپنے نکاح کے لیے اختیار رکھتی ہے, لیکن یعنی اس سے مشورہ کیا جائے گا, اور جہاں تک کنواری لڑکی کا تعلق ہے تو اس سے اس کی رضامندی لی جائے گی. سیدہ عائشہ نے ایک مرتبہ کہا, اور آپ سے یہ سوال اور طرف سے بھی کیا گیا, کہ کنواری لڑکی تو اس بات پہ شرم محسوس کرے گی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی سمجھی جائے گی. تو یہ حق اسلام عورت کو دیتا ہے, لیکن ہمارے یہاں اس حق کے بارے میں جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں وہ عجیب ہے. مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عین نکاح کے موقع پر سارا ایونٹ مینج کر کے پریشرائز کر کے ایک لڑکی سے اگر کہا جائے کہ اب آپ بتاؤ آپ راضی ہو کہ نہیں, اور یہ ہے کہ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو ہر طریقے سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. تو یہ تو طریقہ کار مناسب نہیں ہے. جس وقت کوئی پروپوزل آتا ہے عین اس موقع پہ مشورہ کرنا اور اس کی رضا لینا ضروری ہے, کیونکہ وہ بھی اسی طرح سے پورا انسان ہے جس طرح سے مرد پورا انسان. یقیناً یقیناً. میم جب آپ نے یہ گفتگو کی تو میرے ذہن میں ایک وہ ریوائیو آیا کہ جب ہم سنتے ہیں معاشرے کے حوالے سے بہت ساری بچیاں, خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات کہ پریشرائز کر کے نکاح کر دیا گیا, پریشرائز کر کے شادی پہ رضامند کر لیا گیا. اب سم ہاؤ انگیجمنٹس ہو جاتی ہیں, منگنی کے بعد 2-3-4 سال گزرتے ہیں تو معاملہ اور شدت اختیار کر جاتا ہے, پھر بچیاں گھر سے چلی بھی جاتی ہیں, ناراضگی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے, اور اگر سم ہاؤ ایسی شادیاں ہو بھی جائیں تو پھر وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی, یعنی وہ ریلیشن شپ, وہ بانڈنگ نہیں ڈیولپ ہو پاتی, کچھ سالوں کے بعد سپریشنز ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ معاشرے کا بہت بڑا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو اس مصیبت سے دو چار رہتی ہیں بچیاں, فیملیز پوری ڈسٹرب ہوتی ہیں. میں بڑی دلچسپ بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. پلیز. ابھی میں کسی حدیث پر کسی کی شرح پڑھ رہی تھی, جی. نام میں نہیں لینا چاہتی اس لیے کہ یہ تھوڑا سا نامناسب ہوگا, کیونکہ مجھے اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی اوپینین دینی ہے. جی. تو اس میں جو ہے وہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکی کا اپنی مرضی سے نکاح کرنا اور لڑکی کو یہ رائٹ دینا, اس کے بارے میں کسی ہمارے اسکالر نے یہ لکھا جی. کہ اس کو اجازت اگرچہ ہے لیکن دینی نہیں چاہیے. اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ لڑکی کے پاس وہ عقل نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے یعنی وہ غلط ڈیسیژن کر جاتی ہے. جی. مجھے کہنے دیجئے کہ عورت کے بارے میں ہماری سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ عورت کے پاس وہ عقل نہیں ہے, وہ فہم نہیں ہے, وہ اپنے بارے میں ڈیسیژن نہیں کر سکتی, گویا عقل کے بغیر یا کم عقلی کی وجہ سے وہ ادھورا انسان ہے. جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے بارے میں اگر ہم یہ تسلیم کریں گے کہ وہ پورا انسان ہے, تو اس کے لیے یعنی ایک گنجائش بنے گی کہ اس کو بھی یعنی سوچنے سمجھنے کا, فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا. جی. جی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیرنٹنگ میں بہت پرابلم ہے. جب بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے تو انہیں تھنکنگ سکلز نہیں سکھائی جاتی, ان کو سوچنا سمجھنا, ڈیسیژن میکنگ انہیں نہیں سکھائی جاتی. اگر ایک لڑکی کا ایشو ہے تو لڑکوں کو دیکھیے کہ لڑکوں کے کتنے بڑے ایشوز ہیں. میری تو تجربے میں یہ بات ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے فیصلے غلط کرتے ہیں, اور لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے یعنی لڑکیوں کو تو ماں باپ پریشرائز کرتے ہیں, اور لڑکے باہر جا کے لڑکیوں سے پریشرائز ہو جاتے ہیں اور غلط ڈیسیژن کر لیتے ہیں. جب آپ نے ماحول ایسا بنا دیا کو ایجوکیشن کی وجہ سے, جو معاشرے کے اندر صورتحال بن گئی اس کی وجہ سے
کہاں کہاں یہ صورتحال پیش آتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ لڑکیوں کے اندر وہ عقل نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ یعنی ایک ایسی بات کو لے کے پوری خواتین کے جنس پر اسے اپلائی کر دینا، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. ٹھیک. کم فہم اگر لڑکیاں ہوتی ہیں تو کم فہم لڑکے بھی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات اپنے رسول کی زبان سے کہلوائی ہم اس کی ہمارا کوئی اختیار ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات کہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک پوری کمیونٹی کو بے عقل قرار دے کے اس سے وہ حق چھیننا، اگر کوئی اسکالر بھی چھیننا چاہتا تو یہ درست نہیں ہے. میں آپ کی بات کو یہاں پہ سیکنڈ کروں گا، بیکاز جب ہم ایک ایسی بڑی تعداد جو پاکستان میں زیادہ تعداد اگر ہم بات کریں تو خواتین کے حوالے سے ہے، ان کو کم عقل کہہ دینا یہ کسی بھی ذی شعور کا کم از کم کام نہیں ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو گھر میں پورے خاندان کو تربیت دیتی ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا میم کہ پہلی تربیت ماں کی آغوش ہے. اگر وہ تربیت اسی پہ ہی سوال اٹھا دیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ڈینائی کر رہے ہیں. جی اور دیکھیے عربی میں جی ماں کو کہتے ہیں نا، اور کا مطلب ہے روٹ، جڑ. جی. یعنی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے اسے آپ کم عقل قرار دے کے تو آپ یعنی کہ ایک سوسائٹی کس طرح کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں. جی. آپ کسی کی ماں کو کم عقل کہیں گے، کسی کی بیوی کو کم عقل کہیں گے، کسی کی بیٹی کو کم عقل کہیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت زیادہ پورے معاشرے کے اندر ایک یعنی ایسی فضا کو جنم دے گی جہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اسی چیز کو جب میں آگے لے کے چلتا ہوں میم کہ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے یقیناً ایسے بہت سے ایکسپیرینسز کیے ہوں گے، ہمارے ویورز نے کیے ہوں گے. ایک بچی گھر میں بارہا کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، میری رضامندی نہیں ہے. پسند ناپسند کا تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، اس نے اجازت دی ہے ہمیں، اور جن پیرامیٹرز میں دی ہے وہ ہم سب تقریباً جانتے ہی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ڈیفینیٹلی. اس کے بارہا کہنے کے باوجود اس بچی کی بات نہیں سنی جاتی. ٹھیک ہے، ایسپیکٹ اور بھی اس میں موجود ہیں کہ اور ایشوز ہیں جو والدین سمجھ سکتے ہیں، جو بڑے سمجھ سکتے ہیں، وہ شاید بچے اپنے اس ایج میں نہیں سمجھ سکتے. either that is a girl or a lady or a guy، وہ اس سے قطع نظر. لیکن روٹ کاز جیسے آپ بات کر رہی تھی، وہی بچی کچھ عرصے بعد گھر سے اگر بھاگ جاتی ہے، گھر کا سامان لے کے جاتی ہے، اور پھر وہی بچی جو گھر والوں کو کہتی رہی کہ میری سن لو، نہیں سننے کے بعد وہ باہر جا کے کورٹ میرج کرتی ہے. پھر والدین کچھ عرصے بعد جب اس کو ٹریس کر لیتے ہیں، سم ہاؤ بڑے بیٹھ کے اس مسئلے کو سلجھانے لگتے ہیں، پھر وہی بندہ ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، اسی شادی کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے. مور آف دا کیسز، زیادہ تر، کچھ کیسز میں کمپرومائز نہیں ہوتے. پھر انہی کیسز میں ان کو پیسے دے کے اور ان کو ویل سیٹل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. روٹ کاز جو آپ نے کہا، اگر ہم آغاز میں ہی اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر لیں تو یہ نوبت نہ آئے. اس کے لیے والدین کی تربیت ضروری ہے، اس والدہ کی تربیت ضروری ہے جو کہ ماں بنی ہے، پھر اس نے تربیت کی ہے اور اس کی بچی یہاں تک پہنچی. پلیز اس پہ بات کیجیے گا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانے. جی. مجھے یوں لگتا ہے کہ اسٹیٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کو اون نہیں کرتی. ماں باپ کی بات تو فرق ہے، اگر آپ اس کو دنیا بھر میں دیکھیں تو اسٹیٹ اون کرتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کے رائٹس کا تحفظ کرتی ہے، اس کی ماں کو ٹرینڈ کرتی ہے، پالنا کیسے ہے، اسے کھلانا کیا ہے، اسے سلانا کب ہے، اس کے باقی معاملات کو کب ہینڈل کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کی ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے سکھانی ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ اسے کیسے سکھانی ہے، کیسے اسے نو کرنا ہے، کیسے اسے یعنی اس کو ڈیسیژن کرنے کے قابل بنانا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر سوسائٹی کے اندر ریاست پیرنٹنگ کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو، آپ اسے بہتر نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف فیملی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے اندر آنے والے نئے افراد کو قبول کرے اور ان کو ٹرینڈ کرے. معاشرے کے اندر آج جو انارکی ہے، آج جو صورتحال اس حد تک بدل چکی ہے، اتنا زیادہ لوگوں کے اندر سٹریس ہے، اتنا زیادہ ایگریشن ہے، تو اس کے پیچھے اگر جا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ ایک پیدا ہونے والے بچے کی ذمہ داری ماں باپ لیتے ہیں، نہ سوسائٹی لیتی ہے، نہ ریاست لیتی ہے. تو ریاست اس ذمہ داری کو بھی قبول کرے کہ ہم نے ہر بچی کو اور ہر عورت کو ٹرینڈ کرنا ہے اس کے بیسک رول کے لیے.
ریاست نے تو یہ ذمہ داری لے لی کہ نکاح کے بارے میں یعنی اگر دنیا سے ریاست پریشرائز ہوتی ہے تو نکاح کے ادارے کو ہی ختم کرنے پہ تل جائے ریاست. تو یہ حیرت انگیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ سوسائٹی کو اس کی ریئل گراؤنڈ پہ یعنی وہاں پہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, آپ آرٹیفیشلی کچھ اور چیزیں امپوز کرتے ہیں. اب آپ نے جو گفتگو کی اگر اس طرف آئی گئی ہے تو ہم کھل کے اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر بات کھل کے نہ کی گئی تو شاید ذمہ داری پراپر ادا نہیں ہو پائے گی. بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور ان حقوق میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں, ہم ان سے متفق بھی ہیں, لیکن دی وے وہ جس طرح اپروچ رکھتے ہیں اس کے پیچھے جو ذہن ہے آزادی کے حوالے سے, جیسے ہم نکاح کے لیے ہی بات کر لیں ہم کہ شادی اپنی مرضی سے ہو جائے اور اس کی اجازت بھی ہے, ہم بھی کہتے ہیں, ہمارا دین کا سارا طبقہ, ہماری اپنی ساری تعلیمات یہ کہتی بھی ہیں, لیکن کانفلکٹ کہاں پہ آتا ہے ان کی اس اسکول آف تھاٹ میں اور ہمارا جو دین ہمیں کہتا ہے, اس اصل حقیقت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک حق کی بات ہے تو حق کو تو سارے سمجھتے ہیں, جو نہیں سمجھتے انہیں سمجھنا چاہیے, لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی ایسی ہے جسے پتہ ہے کہ میرا حق کیا ہے, اور اگر نہیں پتہ تو اسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس سے آگے کی بات ہمیں کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ حق تو ہے, تسلیم بھی کرتے ہیں, جی دیتے کب ہے؟ دیتے کب ہیں؟ جی جب حق دیا نہیں جاتا تو ریاکشن تو آتا ہے, رد عمل تو آتا ہے. جب صدیوں سے عورت پستی چلی آئی اور گھر گھر پس رہی ہے اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق نہیں دیے جا رہے, تو نیچرلی اس رد عمل کو فیس تو کرنا پڑے گا. ٹاک کریں, بیٹھیں, کمیونیکیٹ کریں, موقف سنیں تو صحیح کہ اصل بات کیا ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عورت کے حق کی بات, آزادی کی بات کو اتنا زیادہ یعنی تلخی کے ساتھ نہ سنیں. یہ دیکھیں کہ آزادی کے پیچھے دراصل گول کیا ہے, اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. صرف سوچ نہیں, کوئی اس آزادی کے ساتھ پہنچنا کہاں چاہتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے جو موومنٹ ہو, اس موومنٹ سے پہلے ہی اس کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ وہ حقوق دیے جائیں. لیکن ایک پوری سوسائٹی ہے جس کا کنڈیشنڈ مائنڈ ہے, اس کی ڈی کنڈیشننگ کیسے ہوگی؟ جب کوئی ڈی کنڈیشنڈ کرنا چاہے تو نیچرلی اس کو تو مجرم قرار دیا جائے گا, وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو. اب بات یہ ہے کہ حق دینا ہے, دیا کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے دیا نہیں جاتا کہ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں گفتگو کرنی ہے کہ جو حق دیا جانا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا, اور اللہ رب العزت کا اس میں کیا ارشاد ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ بات کریں گے. میم ہمارے ساتھ موجود ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.